अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे तुर्किया के हवाले से। जो तुर्किया में ज़लज़ला आया, एक बहुत ही शदीद ज़लज़ला, जो जिसका दौरानिया तो 1 मिनट से कुछ ज़्यादा था, लेकिन इससे बड़ी हद तक तबाही फैली तुर्किया में, और तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद के जाँ होने की इत्तलात आ रही हैं, और इस तादाद में इजाफ़ा होने का भी ख़दशा है। आपको बताते चलें कि सिंध के गवर्नर कामरान टिसूरी जो हैं वो तुर्किया में मौजूद हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने कौंसल जनरल को भी इस हवाले से टेलीफोन किया है, और तुर्किया में ज़लज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार भी किया है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि इस्तांबुल में मौजूद गवर्नर सिंध का तुर्किया के अवाम के साथ इजहार यकजहती है, और पाकिस्तानी कौम, उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी कौम जो तुर्किया के अवाम के साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़ी है। ज़लज़ले के मकाम पर मुतासरा ख़ानदानों से वो मुलाकात भी करेंगे और उनकी हिम्मत अफजाई भी करेंगे, हौसला अफजाई भी करेंगे। नाज़रीन, गवर्नर सिंध जो कि एक निजी दौरे पे इस वक्त तुर्किया में इस्तांबुल में मौजूद हैं, और इस्तांबुल का यानी तुर्किया का ये ज़लज़ला जो कि बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला था, इस हवाले से यानी एक ये अच्छी बात है कि तुर्किया के अवाम की पुष्टपनाही, उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी जो हैं वो इस वक्त तुर्किया में मौजूद हैं इस्तांबुल में, और वो अब उन इलाकों में भी जाएंगे जहां ज़लज़ले से लोग मुतासिर हुए हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने। अस्सलाम वालेकुम कामरान टिसूरी साहब। सर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। इकबाल साहब, खैरियत से आप? जी, अल्लाह का करम सर, खैरियत से। पहले हमें अपनी खैरियत आप बताएं कि आप खैरियत से हैं, और जिस वक्त ज़लज़ला आया उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। जब ज़लज़ला आया तो मैं यहाँ इस्तांबुल में ही था, लेकिन वहाँ पर भी रात से बर्फबारी हो रही है, बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म है, वेदर जो है शदीद, यहाँ सर्दी है, माइनस में चल रहा है। उस हालात में ये सुबह सानिया यहाँ किया कि 5 सिटीज, 5 शहरों में हुआ है एक साथ, और ये होता हुआ जो बेल्ट है इस्तांबुल से ही गुजरा है, और इस्तांबुल से निकलकर ये 5 सिटीज को इसने हिट किया है। और जो अभी तक मेरी यहाँ की इंतजामिया से, मिनिस्टर हजरात से जो बातचीत हुई है, यहाँ के मेयर से बात हुई है, उनका ये बताना है कि अब बात 1600 से कहीं ज्यादा है। ये तो वो लोग हैं जो बॉडीज रिकवर कर ली है इन्होंने, और 5000 जख्मी वो हैं जो इन्होंने अभी वहाँ इनके साथ 5 शहरों के अंदर अवेलेबल, जिसे कहते हैं कि सामने नजर आए हैं। लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं, जो बताने वाले यहाँ के एम्बेसडर से भी मेरी बात हुई है तुर्किया के पाकिस्तान में कौंसल जनरल से, वो ये कह रहे हैं कि जमीनें के अंदर धंस गई है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जो कि अभी ये कुछ उसमें कर नहीं पाए हैं। तो आप सोचेंगे इनकी अमवात की तादाद फिर क्या होगी। बड़ा अफसरदा माहौल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा शदीद इनका पूरा जो सिस्टम है वो बैठ गया है, लोग अफसरदा हैं। और पाकिस्तान ने भी पहला कदम फौरन उठाया है। कल यहाँ एक जहाज आ रहा है जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं डीएमए के वो, और कुछ टेंट और ये सारी चीजें लेके यहाँ पहली फ्लाइट कल पहुंच रही है। इंशाल्लाह मैं खुद भी कल वहाँ मौजूद होऊंगा जहाँ ये ज़लज़ला आया है। दुआई कर सकते हैं। तुर्किया वो पाकिस्तान का दोस्त है जो। गवर्नर साहब, मुझे बताइएगा सर कि कितना इलाका है तुर्किया का जो कि मुतासिर हुआ है? ये कहा जा रहा है कि मशरकी इलाका जो है वो ज्यादा मुतासिर हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, 5 सिटीज हैं इनकी, 5 सिटीज, एक जगह नहीं है, 5 सिटी है जहाँ पर 5 शहरों के अंदर एक साथ ये हुआ है। और इसकी शिद्दत जो है वो 1990 में ये बताते हैं कि इनके यहाँ एक दफा पहले यहाँ ज़लज़ला आया था, जिसकी शिद्दत जो 7.8 थी, लेकिन ये 7.9 है, और एक दफा नहीं, फिर दोबारा रिपीटली आया है वो 7.6। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो जानी अफवाद का जो नुकसान है वो बहुत शदीद है, मतलब उसका अंदाजा भी फिलहाल लगाया ही नहीं जा सकता। ये लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, जो बिल्डिंगें जमींदोज हो चुकी हैं। अच्छा गवर्नर साहब, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहता है, और कहा जाता है कि ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में जाते वक्त बड़ी एहतियात करनी चाहिए, इसलिए कि 1 हफ्ते तक ये आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। जो छोटे ज़लज़ले होते हैं वो आते रहते हैं, और वो बिल्डिंग्स जो कि मखदूश हो चुकी होती हैं उनके गिरने का इम्कान होता है, और उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और जबकि मैंने अपने जाने का इरादा किया और मैं सुबह जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ के कॉन्सुलेट ने मना भी किया कि आपका जाना नहीं है,
لیکن میں سمجھتا ہوں اس مشکل کی اس گھڑی کے اندر میں کیونکہ یہاں موجود ہوں ترکیہ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے اپنے جانے کا ارادہ کرا ہے، میں ضرور جاؤں گا صبح، اور وہاں جو بھی لوگوں کی تیمارداری ہو سکتی ہے، ان کی عیادت ہو سکتی ہے، وہ کروں گا. اور جو بھی کچھ ذاتی حیثیت میں یہاں میں نے ابھی استنبول سے کونسل جنرل سے بات کرنے کے بعد کچھ یہاں سے اپنے سامان میں نے خریدا ہے، وہ بھی میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ وہاں لوگوں میں تقسیم بھی کریں گے، اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بس جلد سے جلد ان کی ریکوری ہو اور باقی سارے لوگ محفوظ رہیں. سر تمام پاکستانی تو محفوظ ہیں ترکیہ میں مقیم؟ یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے. جی، میری ایمبیسڈر سے بات ہوئی ہے انقرہ میں، اور کونسل جنرل پاکستان کی جو یہاں استنبول میں ہے. ابھی تک الحمدللہ ساری ہی فیملیز محفوظ ہیں، سوائے ایک فیملی کے جو کہ مجھے ایمبیسڈر صاحب نے بتایا ہے کہ ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور ایک فیملی کی اطلاعات ہیں کہ وہ ابھی تک رابطے میں نہیں ہے، لیکن کوئی کنفرمیشن بھی نہیں ہے، اس کی مزید معلومات کی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک جو انفارمیشن ہے اس کے حساب سے پاکستانی فیملیز محفوظ ہیں یہاں. سر بس آپ سے دو لاسٹ شارٹ کوسچنز کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کیا آپ ترکیہ میں وہاں موجود پاکستانیوں کو کوئی وفد بھی ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ پاکستانی موجود ہوں جو اپنے ترکیہ میں مقیم بھائیوں کی مدد کر سکیں؟ تو کونسل جنرل کو میں نے کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ یہاں سے چلیں، اور دوسرا جو ہمارا میڈیا کے لوگ ہیں یہاں استنبول میں، مختلف چینلز کے جو یہاں پر ریپس ہیں، ان سے بھی میری بھی بات ہوگی. میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلیں اور ہم سب وہاں ساتھ جائیں. اور پاکستانی کمیونٹی کے بھی کچھ دوست ہیں ہمارے یہاں استنبول میں، وہ تو خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. سر ہمارے نمائندے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کی لمحہ بلمحہ وہاں سے اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے. سر سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کی تدفین ہونی ہے، میت ان کی جو ہے نا وہ کراچی کے لیے روانہ ہو رہی ہے لیکن کچھ تاخیر کا شکار ہے. کیا کہیں گے ان کے حوالے سے شارٹ میسج دے دیجیے گا. جی، میری کل دبئی کے اندر بیگم صاحبہ پرویز مشرف سے بات ہوئی تھی، میں نے ان سے تعزیت کی. میرا جنرل مشرف کے ساتھ دیرینہ ایک تعلق رہا ہے. وہ پاکستان کے صدر آرمی چیف رہے ہیں، ان کی بہت ساری خدمات ہیں. کشمیر کے اوپر ان کا سٹینڈ بہت زیادہ سب کے سامنے رہا ہے، اور پاکستان کے اندر انہوں نے جو کام کیے ہیں، جو پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے، وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. لوگوں کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ پاکستان کے آرمی چیف رہے ہیں، پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ان کی سے تعزیت کی جائے، ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل عطا کرے، اور جنرل پرویز مشرف کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. تھینک یو. آمین آمین. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. ناظرین، گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود تھے ترکیہ سے، استنبول سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اب صبح کے وقت جو ہے یہ ان علاقوں میں جائیں گے جہاں پہ ترکیہ میں زلزلہ آیا. جی ناظرین، اس کے بعد اب ہم پروگرام کو کچھ آگے بڑھانا چاہیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ بلدیاتی الیکشنز کے بعد سے سیناریو کچھ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. یعنی ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں، دوسری جانب جماعت اسلامی جو کہ دوسرے نمبر پہ آنے والی پارٹی ہے، لیکن کراچی کے حوالے سے میئر کی دعوے دار ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میئر سے کم پہ کسی صورت کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. دوسری جانب جو نشستیں جن پہ جو ری کاؤنٹنگ یا جن نتائج کو چیلنج کیا گیا تھا ان کے حوالے سے فیصلہ مؤخر ہے. الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اب مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ صرف جماعت اسلامی کی جانب سے، متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان نتائج کو جلد جو ہے اناؤنس نہ کیا گیا تو پورے الیکشن پر ہی شکوک و شبہات ظاہر کیے جائیں گے. دوسری جانب ناظرین، ہمیں کچھ ڈیولپمنٹس نظر آئیں. یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے دو اراکین، جن میں ایک خواجہ سہیل منصور بھی ہیں جو بڑے ایکٹیو رکن تھے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، چاہے ہم نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کی بات کریں یا پارٹی میں ان کی حیثیت کی بات کریں. انہوں نے کل متحدہ قومی موومنٹ کو خیر بات کہہ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے، اور ہماری اسپیشل ریکویسٹ پہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ آن لائن ویڈیو لنک پر موجود ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم خواجہ سہیل منصور صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور بڑا اچھا بھی لگا کہ آپ جو ہیں وہ بالکل فراغ دلی سے اور کھلے دل کے ساتھ آپ نے کہا بالکل پورے پروگرام میں شریک ہوں گا. بہت شکریہ سر. سر ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں
रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, मेंबर सूबाई असम्बली हैं जनाब जावेद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? खैरियत? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, आपको ये पता चले कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। यानी अगर ये इलेक्शंस इनको कलअदम ना करार दिया गया, इनमें जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और जिस तरीके से हल्का बंदियों के हवाले से जो डी नोटिफाई कर दी गई थी, उन पे इलेक्शंस किए गए हैं, उस हवाले से यानी ये जो तमाम सूरत हाल है, इस पे फवारा चौक पे 12 फरवरी को धरना देने का ऐलान किया गया है। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद हम इस पे गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आज जो जमात इस्लामी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुबैना तौर पर इन नताइज को मौखर करके और जो फर्दर इलेक्शन प्रोसेस है, 11 ऐसी सीट जिस पे जो इलेक्शन होने हैं, जो उम्मीदवार इंतकाल कर गए थे, इसके अलावा रिजर्व्ड सीट्स, इन तमाम वालों से अगर इस इलेक्शन प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाता तो मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब जो है वो ताखीर का शिकार होगा, जो कि सही चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जमात इस्लामी जो है वो भी ये कहती है कि अगर ये तमाम चीज़ों यानी जो नताइज रुके हुए हैं वो 11 सीटों का इलेक्शन और रिजर्व सीट्स का, अगर ये इलेक्शन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जाता तो फिर वो भी एहतजाज करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाज किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ख्वाजा सुहेल मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आप जो है आपने शमूलियत इख्तियार की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, कल हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। सर, वैसे तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें बताई, लेकिन मैं फिर भी नाजरीन की याद दहानी के लिए आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या वजूहात बनी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से इतना पुराना साथ छोड़ के इतनी आपकी अच्छी पार्टी पोजीशन, नेशनल असम्बली के इलेक्शंस लड़ना, आपने रिजल्ट्स को भी चैलेंज किया हुआ था, क्या वजह बनी सर कि आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को खैरबाद कह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए? सबसे टर्की में ज़लज़ला आया है और जो मेरे मुसलमान भाई वहाँ पे शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, और जो वहाँ पे ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर और आसानियाँ फरमाए। आमीन। इस बात में आप अर्ज करूँ कि बात ये है कि देखिए, मुत्तहदा कौम और जावेद हनीफ भाई बैठे हुए हैं, मेरे ये समझे कि मेरे बड़े दीना दोस्त और मेरे भाई भी हैं जी जी, और मेरे काबिल एहतराम भी हैं। सवाल ये है कि देखें, पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं और बहुत सारी चीजों पे होते हैं, यही जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन अगर पार्टी में जो मेरिट की चीजें हैं उनको ना समझा जाए और पसंद और नापसंद पे पार्टियां चलें तो वो पार्टियां जो हैं किसी ना किसी जगह पे आके डैमेज हो जाती हैं। मेरा पार्टी से एक ही इख्तलाफ था, मैं सिर्फ ये कहता था कि देखें, हमें 35 साल से, मेरा आज 35 साल हो गए, 86 से मैं एमक्यूएम के कारकुन की हैसियत से काम करता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पार्टी ने इज्जत भी दी, मुझे बहुत अच्छी जगहों पे भी बिठाया, बहुत रिस्पेक्ट भी रही, सब कुछ था मेरा, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं। मेरा सिर्फ एतराज ये है कि देखिए, मेरी पैदाइश कराची की, जब एमक्यूएम बनी थी तो उस वक्त एमक्यूएम में महाजिर कौमी मूवमेंट हो या पंजाबी हो, मैं भी एज ए नॉन उर्दू स्पीकिंग जो है एमक्यूएम में शामिल था, क्योंकि मेरी तकलीफ वही थी जो एक महाजिर की थी या एक इस शहर में कोई भी रहने वाला था कि उसको कोटे का प्रॉब्लम था, उसको हेल्थ का प्रॉब्लम था, तालीमी इदारों में उसको जगह नहीं मिलती थी, एक डिस्क्रिमिनेशन थी। उस वजह से मैं इस पार्टी के साथ शामिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 35-36 साल इस पार्टी के साथ ईमानदारी से काम किया। लेकिन मैंने देखा कि पिछले 3-4 साल में, पहले के दौर की मैं बात नहीं करता, मैं इस दौर की बात करता हूं जिसके अंदर हम सभी कारकुन जो हैं वो कोई राब्ता कमेटी का मेंबर बन गया, कोई डिप्टी कन्वीनियर बन गया, कोई कन्वीनियर बन गया, लेकिन हम सब कारकुन के लेवल के लोग आए हुए थे और सब बराबर थे। उस टेबल के ऊपर एक दूसरे की सुनवाई नहीं थी, जो 3-4 जगहों से इशारा आता था उसी के ऊपर काम कर लिया जाता था। तो देखिए, हम कराची के लिए आए थे, हम कराची के बच्चे थे, हम कराची में पैदा हुए थे, हम कराची को सर्व करने आए थे। पार्टी का मंशूर ये था कि हमें तालीम याफ्ता लोग चाहिए, लोअर मिडिल क्लास से चाहिए। और जब हम लोअर मिडिल क्लास से आए तो हम तो हाई क्लास बन गए। हमने कराची की किसी तरक्की के लिए बात नहीं की, हमने कराची के पानी की बात नहीं, बातों की हद तक की, माजरत के साथ बातों की हद तक की, प्रैक्टिकल नहीं किया। हम ये कहते रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन इख्तियारात लिए जाते हैं, इख्तियारात कोई देता नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह
कराची की सबसे बड़ी पार्टी, सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी, फेडरल की तीसरी बड़ी पार्टी और सेनेट की भी चौथी या तीसरी बड़ी पार्टी थी। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत ताकत थी, बहुत बड़ा हमारे पास मैंडेट था। कराची के 3-3.5 करोड़ लोग जो थे वो हमारे मैंडेट में थे। फिर तासुब की सियासत शुरू हो गई, दूसरी सियासतें शुरू हो गई। कराची जो एक डेवलपमेंट सिटी था, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था, इसके लिए मशहूर था कि दुनिया के किसी भी खित्ते से यहाँ पर कोई आएगा और रात को भूखा नहीं सोएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में ये हुआ कि सारी कौमियतें थी, बल्कि बाहर के लोग भी हैं पाकिस्तान से, वो भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोजगार कमा रहे थे। तो तरक्की हम नहीं दे सके। हमारे जो बने हुए रोड थे वो खत्म हो गए, हमारे जो लाइटिंग सिस्टम था वो खत्म हो गया, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। हम आवाजें उठाते रहे लेकिन आवाज उठाने से सब नहीं होता। साहब, लेकिन सर सोहेल साहब मुझे बताइएगा कि आप तो ये तमाम चीज़ें एक कई दिहाइयों से देखते आ रहे थे, और अब इस वक्त जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़े जो हैं उन्हें मुत्तहिद किया गया, ऐसे मौके पे जो एक बात की जा रही थी कि शायद आपका आमिर खान साहब से कोई क्लैश हुआ था जिसकी वजह से आप पहले से ही पार्टी से नाराज चल रहे थे, क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, मैं 35 साल या 36 साल जब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इक़्तिदार में रही, मैं एक्सेप्ट करता हूं अपनी कौम के सामने कि मैं गुनाहगार था क्योंकि मैं उस टीम में शामिल था। वही आमिर खान साहब से मेरा क्या इख्तलाफ होना, आमिर खान साहब को मैं कभी पार्टी का कारकुन मानता ही नहीं हूं। उसकी वजह है कि आमिर खान साहब जो हैं 12 साल या 13 साल हकीकी में रहे। आमिर खान साहब को जिस दिन बड़े साहब ने माफ किया, जो सबके रूहानी बाप थे, तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह कसम खा के कह सकता हूं कि मैंने देखा औरतें और बच्चे जो हैं वो झोलियां उठा के बदवा दे रहे थे अपने कायद को कि जुल्म हम पर किया, अब माफ करने वाले तो कौन थे। उसी दिन उनका सवाल शुरू हो गया। आप ये दिन, तारीख और वक्त नोट कर लीजिए। लेकिन सर खान साहब तो अब खुद इनएक्टिव नजर आते हैं पार्टी में। आमिर खान साहब तो अब खुद इनएक्टिव हैं सर पार्टी में अब तो, जब से, और खास तौर पे जब ये इत्तेहाद हुआ है और उसके जी कि महाजरों को अगर आज 15,000 शोहदा की बात करते हैं तो 15,000 शोहदा को क्या फौज ने मारा या 15,000 शोहदा को पुलिस ने मारा? आप उसके ऊपर गिनती उठा लीजिए। मैं जब बल्दिया और पाक कॉलोनी का MNA था, मेरे पास 54 शहीद हैं, 56 शहीद। आप आज भी चलिए मेरे साथ उन इलाकों में, उनके घरों में, वो झोलियां उठा के बदवा देते हैं। बात यह है कि आप पार्टी की पॉलिसी को खराब करके सिर्फ अपने मफादात पर आ जाएं तो फिर हमारे लिए बेहतर नहीं है कि हम वडेरा शाही वाले निजाम पे चले जाएं। सोहेल मंसूर साहब, यहाँ सिर्फ मैं ये बात करना चाहूंगा कि यही तमाम बातें मुस्तफा कमाल साहब ने की, बड़ी बबांगे दोहल बातें की, उनके साथ बड़े लोग शामिल हुए, आज वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में आ गए हैं वापस। डॉक्टर फारूक सत्तार तमाम बातें करते रहे, वो भी मौजूद हैं। पार्टी जो है अब 3 धड़े मिल चुके हैं। ऐसी सूरत में मतलब सर ये तमाम बातें वो भी तो किया करते थे और कई सालों तक करते रहे, और उसके बाद एक ही दिन में वापस आ गए पार्टी में। अब आप नहीं समझते कि सर उसके बाद जो शख्स इतने दिनों तक ये बातें करता रहा, फिर इन बातों को जानते बूझते हुए भी आप पार्टी में रहे? अगर ऐसा था तो जिस वक्त मुस्तफा कमाल अलग हुए थे आप उस वक्त चले आते पाक सरजमीन पार्टी में। देखिए 22 अगस्त के बाद जो है ये तकरीबन 3-3.5 साल का जो भी अरसा या 4 साल का अरसा होगा, उसमें सारे धड़े जो हैं, चाहे मुस्तफा कमाल हो, चाहे फारूक सत्तार भाई हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद हो, इन सब ने हर जगह के ऊपर जाके इलेक्शन लड़ा, लेकिन इनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद अगर ये एक हो भी गए हैं, जब सारे मुस्तरद हो जाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने एक राह पनाह ढूंढते हैं। ये एक राह पनाह में जाके बैठ गए हैं कि शायद हम सब मिलके कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कराची की आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। सर 2018 के इलेक्शन में आपने मलीर से इलेक्शन लड़ा था, आप तो दावा करते थे कि आपकी जीती हुई सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई। आप अब भी समझते हैं कि आपको अवाम ने मुस्तरद किया था या आपकी सीट PTI को दी गई थी? देखिए बात यह है कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इसलिए बनाया गया था, जो इसका मंशूर और फलसफा है वो मैं आपको पेश करूंगा कि अपना हक जो है वो मांगो, नहीं मिलता तो छीन लो, तशद्दुद से नहीं, इंसाफ से, अदलिया से।
میری جیتی ہوئی سیٹ جو ہے اس کا رزلٹ آج بھی ہے، آج بھی وہ سامنے چل رہا ہے، میری پارٹی بھی ساری متحدہ گورنمنٹ مانتی ہے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ کیا ایسی وجوہات تھیں، یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور عوام سے سوال کر رہا ہوں، اور جاوید حنیف بھائی بھی بیٹھے ان سے بھی سوال کر رہا ہوں کہ کیا ایسی وجوہات تھیں کہ آپ نے اپنی جیتی ہوئی سیٹیں جو ہیں وہ اپنے 1 2 یا 3 وزارتوں کے لیے یا اپنی 5 یا 6 سیٹوں کے لیے کیوں آپ نے نیلام کر دیں اور بیچ دیں؟ یہ سوال سارے ملک کے سامنے، کراچی کے سامنے، میری رابطہ کمیٹی جو پہلے تھی اس کے سامنے، اپنا جاوید حنیف بھائی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے، اس کا مجھے جواب دے. لیکن سر پھر مینڈیٹ تو متحدہ کو ملا تھا نا سر، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ متحدہ کو مینڈیٹ نہیں ملا تھا اور مینڈیٹ ریجیکٹ کیا گیا تھا، یا تو وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی گئی تھیں، ٹھیک ہے سر، اور نہیں ہے تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ یعنی لوگوں نے متحدہ کو ریجیکٹ کیا، دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ کی سیٹ دی گئی وہاں مزید سیٹیں بھی دی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ 22 اگست کے بعد بھی متحدہ کے پاس مینڈیٹ تو تھا سر. دیکھیں اس وقت تو مینڈیٹ بالکل تھا، اس کی وجہ یہ کہ نیا تازہ کام تھا اور اس وقت الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے، سیٹیں جو ہیں وہ پتنگ کے اس پہ بڑھ چکی تھی، ساری چیزیں ہو چکی تھی. لیکن سوال یہ میرا آپ سے یہی ہے کہ آج آپ نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جی، آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سینسز نہیں ہوئے، ہم دھرنا دیں گے فوارہ چوک پر. تو میرا تو سوال یہ ہے سب سے پورے کراچی کے عوام سے کہ میری ایم کیو متحدہ قومی موومنٹ سے یہ پوچھا جائے کہ اس وقت اگر آپ کا 11 یا 12 سیٹوں کا مینڈیٹ تھا تو آپ نے اس وقت دھرنا کیوں نہیں دیا، اس وقت کیوں خاموش ہوئے؟ کیا وزارتوں کا سودا کیا آپ نے اور آپ نے اپنی جو ہے مینڈیٹ کو ختم کر دیا اور عوام لاکھوں کروڑوں عوام کے حقوق کو چھین لیا؟ آج اسی لیے تو عوام ان سے دور ہو گئی. اچھا خواجہ صاحب، میں بالکل جاوید بھائی سے بھی سوال کا جواب لوں گا، بس آپ کو صرف اتنا بتاتے ہوئے میں جاوید بھائی کی طرف جاؤں گا کہ میں نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے یہ کلیئر کٹ سوال کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے وزارت سے استعفیٰ دیا تھا اور ان کے قریبی ساتھی اندر ہو گئے تھے. تو کہنے لگے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وزارت سے استعفیٰ دینے کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ نے کیسے وزارت سے استعفیٰ دے دیا، ہاؤ ڈیئر یو. یہ الفاظ ہیں کوٹ اینڈ کوٹ. تھوڑی دیر میں آپ کو میں پروگرام میں ان کے الفاظ چلا بھی دوں گا، میرے پاس موجود ہیں، آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ انہوں نے کیا کہا تھا پی ٹی آئی سے حکومت میں شمولیت اور اس سے علیحدگی کے حوالے سے. سر آپ کی طرف میں آؤں گا، اب میں ذرا جاوید حنیف صاحب کو وقت دینا چاہوں گا، ان سے بھی جاننا چاہوں گا. جاوید صاحب پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ 12 فروری کو جو دھرنا دیا جا رہا ہے کیا کس بیس پہ، اب جب آپ الیکشن سے دستبردار ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کالعدم قرار دیے جائیں اور حلقہ بندیاں صحیح نہیں کی گئیں تو آپ 12 فروری کو دھرنا دیں گے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ ہمارا شروع سے انسٹانس تھا کہ جو پروسیس تھا الیکشن جو ہے اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور فیئر ہو اس کے اندر، اور اس کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوئنسیز جو ہیں وہ فیئر طریقے سے بنے اور اس کے اندر جو ووٹرز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی نمائندگی ٹھیک طریقے سے ہو. تو شروع سے ہماری اسٹرگل یہی تھی کہ جو کانسٹیٹیوئنسیز جو ہیں، اور ہم سمجھتے تھے اور ہم نے اس کو ثابت بھی کیا اور ہمارے نیگوسیشن میں چیزیں ایکسیپٹ بھی کی گئیں، یہ کانسٹیٹیوئنسیز ٹھیک نہیں بنی ہوئی تھی. جب کانسٹیٹیوئنسیز تھی، آپ کو کراچی کی کنفیگریشن آپ کو پتہ ہی ہے، پہلا جو ظلم کیا گیا وہ پہلا ظلم یہ کیا گیا کہ صرف 2 ڈسٹرکٹ جو ہیں، کراچی کے ڈویژن اینڈ حیدرآباد ڈسٹرکٹ، وہاں پہ جو اربن ایریا کا ووٹ سے ان کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے انہوں نے رورل ایریا کو کمبائن کر دیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے اربن ایریا کی ریپرزنٹیشن اس کو کم کیا جائے، نمبر 1 یہ. دوسرا یہ کہ جو کانسٹیٹیوئنسیز کریٹ کی گئیں اس کے اندر کچھ کانسٹیٹیوئنسیز جو تھیں جس میں ڈومیننٹ ووٹ جو تھا پیپلز پارٹی کا تھا، وہاں 40,000 20,000 30,000 کے اوپر ایک یونین کونسل کریٹ کی گئی، اور جہاں ہمارا ووٹ تھا جیسے کراچی سینٹرل ہے، کورنگی ہے، ایسٹ ہے، یہ تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہاں پہ 90,000 کی کانسٹیٹیوئنسی، تو ایک امبیلنس کریٹ کر دیا گیا. تو یہ ایک چیز پلان کی گئی، یہ ان بلٹ ان فلا ہے، اس کے اندر کے نام ہے فلا ہے اس پورے سسٹم کے اندر، کہ وہ پارٹی جو الیکشن لڑی اسی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا جناب کانسٹیٹیوئنسیز کیسے بنے گی. ہمارا پہلے دن سے یہ کوشش تھی کہ جی جو بھی کانسٹیٹیوئنسیز بنے الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ بنائے. لیکن یہ کہ سب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جتنے بھی ادارے اس وقت پاکستان کے اندر ہیں، ہم اربن ایریاز کے لوگ کہہ لیں، مہاجر کہہ لیں، واٹ ایور دی نیم دے لیں، وہ ایکسکلوژن کا شکار ہیں. ہماری نمائندگی کسی پاور سینٹر کے اندر کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، ہماری بات سنی نہیں جاتی وہاں پر تمام اداروں کے اندر، چاہے ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو یا الیکشن کمیشن ہو. پیپلز پارٹی پچھلے 15 سال سے اختیار میں ہے، تو
گورننس کے نظام میں بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایسا ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے جہاں ہم ایکسکلوژن کا شکار ہیں, جہاں ہماری بات سننے والا کوئی نہیں ہے, ہماری بات کو ماننے والا کوئی نہیں ہے, اور ایک پورا نظام ڈیولپ کیا گیا ہے جہاں ہم لوگوں کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے. ہماری اسپیس جو ہے اس صوبے میں, اس ملک میں ہماری اسپیس جو ہے, ہم لوگوں کی اسپیس جو سکڑتی چلی جا رہی ہے. ہمیں آہستہ 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 دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اس میں ہم, آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایم کیو ایم سکھر میں بھی جیتتی تھی, میر پرخاص میں بھی جیتتی تھی, نوابشاہ میں بھی جیتتی تھی, حیدرآباد میں بھی جیتتی تھی. آہستہ آہستہ کیا ہوا ہے, ان جگہوں پہ ان لوگوں نے اس قسم کے کانسٹیٹوئنسیز بنائی ہیں, اس قسم کے ڈسٹرکٹس بنائے ہیں تاکہ ہمارے ووٹ کو ڈائیلوٹ کرتے. سکھر میں آج ہم پرابلم میں آ گئے, سکھر کو اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے. میر پرخاص کے اندر اس مرتبہ زیادتی کی گئی ہے, رورل ایریا ملا دیا گیا اس کے ساتھ, وہاں ہم نہیں لڑ سکے. حیدرآباد میں کیا کیا ہے انہوں نے, حیدرآباد میں جو اچھا سر یہ تو الیکشن اپنی جگہ ہے. میں ایک چیز جو بتا رہا ہوں بیسیکلی یہ ہماری اسٹرگل تھی, لیکن ہم اس میں ناکام رہے. سر یہ تمام چیزیں کس وقت ہوئی ہیں؟ یہ آپ کا جب اتحاد ہو گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے, اس میں بڑی چیزیں طے پا گئی تھیں. کچھ تو وہ چیزیں جو منظر عام پہ آئیں, اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو یہ تمام معاہدوں میں ہوتا ہے کہ جب پارٹی سربراہان بیٹھتے ہیں تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پبلک نہیں ہوتی لیکن انڈر دی ٹیبل طے ہو جاتی ہیں کہ کیا میکینزم ہوگا. تو کیا آپ لوگوں سے یہ باتیں طے نہیں ہوئی تھیں کہ کراچی کے حوالے سے آپ کی تمام شکایت دور کی جائیں گی, کراچی آپ کے حوالے کیا جائے گا, ایڈمنسٹریٹرز, میئرشپ, یہ تمام چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی, گورنر آپ کے ہاتھ میں ہوگا, یہ تمام چیزیں نہیں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں سر اس وقت؟ ہمارا جو معاہدہ تھا نا, اس میں ہم نے اس قسم کی چیزوں کو ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا. گورنر یہ اس طرح کی کوئی چیز سر خفیہ طور پہ تو ڈیسائیڈ ہوئی ہوں گی. آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا, ایک حکومت آپ نے گرائی سر. ہمارا اس میں یہ تھا ہی نہیں اس کے اندر کہ جی ہم اس کے اندر کوئی اقتدار حاصل کریں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. ہمارا بیسیکلی اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس کے اندر تو ہماری تمام جو پوائنٹس تھے, جو ہمارے ایگریمنٹ تھے, وہ اس شہر کی بہتری کے لیے, اس عوام کی بہتری کے لیے. سر کہا ہی جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی سربراہان سے بات ہی یہی ہوئی تھی کہ کراچی کے حوالے سے اختیارات آپ کو چاہیے, ایڈمنسٹریٹرشپ, ہمیں اختیارات, ہم نے اپنے لیے اختیارات کی بات سر آپ کو دی بھی گئی, سر ایڈمنسٹریٹرشپ دی گئی آپ کو. دیکھیں ایک کچھ ہوتا ہے کہ چیزیں, کچھ کنسیکوینسز ہوتے ہیں چیزوں کے. جب ایک چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کنسیکوینسز میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اور حلقہ بندیوں کی اور ان تمام چیزوں کی بھی آپ سے بات ہوئی. جی حلقہ بندیوں کے بالکل طے تھا کہ جی حلقہ بندیاں جو ہیں فیئر اینڈ فری ہے, حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کو جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ کیا جائے گا. یہ بالکل لکھا ہوا اس کے اندر. ہمارا جو بنیادی مقاصد تھے, سب سے پہلا مقصد تھا کہ با اختیار کراچی والوں کو کیا جائے گا اربن ایریاز کے لیے. ہم نے لوکل گورنمنٹ کے نظام کی بات کی تھی, اس نظام کی بات کی تھی. خود نہیں مانگا تھا یعنی آپ نے؟ نہیں, ہم نے اختیار, ہم نے یہ نہیں مانگا تھا کہ ہمیں آپ دے دیں کہ جناب ہم حکمران بن جائیں گے. گورنرشپ, ایڈمنسٹریٹرشپ بھی نہیں مانگی؟ گورنرشپ ہم نے بالکل نہیں مانگی تھی. کسی جگہ کہیں آپ کسی سے پوچھ لیں, کبھی اس قسم کی بات نہیں ہوئی, کوئی منسٹریز کی بات نہیں ہوتی, کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے کنسیکوینسز میں ہوئی ہیں کہ جی ایگریمنٹ. اور ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہوا تھا. ہمارا الائنس ہوا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ, جس میں ڈومیننٹ پارٹی پاکستان مسلم لیگ تھی. پیپلز پارٹی اس میں شریک ضرور تھی, لیکن سندھ کے اندر کیونکہ پیپلز پارٹی کا حکمرانی تھی. سر آپ کے کنوینر نے کہا کہ جی ضمانت, شہباز شریف صاحب سے کہا, نہ صرف ضامن ہے کہ آپ کی ضمانت موجود ہے یا ضبط ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا معاہدہ اصل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. شہباز شریف صاحب نے ضمانت لی تھی سر پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہمارا, میں نے جیسے کہا نا کہ سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو نیشنلی ہمیں, اور ہم کیونکہ ایک ریجنل پارٹی ہیں اور ہمارے اسٹیکس جو ہیں سندھ کے اندر ہی ہیں, تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہماری وہ تمام چیزیں جو اختیارات ہم مانگ رہے ہیں شہر کے لوگوں کے لیے, جو نوکریوں کے مسائل ہیں, ڈومیسائل کے مسائل ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈسکرمنیشن ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے جو فنڈنگ. سر ضمنی انتخابات کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کو یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ یہ 9 سیٹیں جو ہیں اس پہ آپ الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے؟ ہماری ایشورنس جو ہے, ہمارا اپنا کیا نام ہے مینڈیٹ ہے. ہمارے کراچی کے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ہیں. جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوئی ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید, اور اس کی وجہ سے کچھ کوئی ایسی ایشورنس نہیں ہے ان 9 سیٹوں کے حوالے سے؟ کسی قسم کی کوئی ایشورنس کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ لوگ یہاں پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نکل کے جا رہے ہیں, وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جو ہے پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں. ایم کیو ایم جو ہے ایک فنومنا ہے. ایم کیو ایم الیکٹورل پالیٹکس کے اوپر ہوتی نہیں. ہم سر لیکن وہ سیٹیں آپ کلیم کرتے تھے کہ وہ چھین کے پی ٹی آئی کو دے دیں گے. محمود مولوی صاحب جی محی الدین اور ڈاکٹر فاروق ستار کو ہرا کے جیتے, جی, جو کہا جا رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مغفرت فرمائے, وہ نہیں جیتے تھے. ڈاکٹر فاروق ستار نے اس سیٹ سے الیکشن لڑا تھا. لیکن سر بائی الیکشن میں تو مختلف جس کانسٹیٹوئنسی میں وہ جیتے, مولوی محمود جیتے, وہاں 3.5 لاکھ ووٹ ہے. ان کو ووٹ پڑا تھا کیا نام ہے, تقریباً 29-30 ہزار ووٹ. سر تو ابھی جو بائی الیکشن جا رہا ہے اس میں بھی یہی ٹرن آؤٹ رہے گا. سن لیں نا, سن لیں میری بات, سن لیں تھوڑی سی, آپ کا آرگومنٹ اپنی جگہ پر. تو 20-30 ہزار ووٹ تو ہے نا ان کا.
ہمارے پرابلم یہ تھا کہ ہمارے لوگ ہم سے ناراض تھے. ہم سے ناراضگیاں ہیں لوگوں کی. آپ سے ناراض تھے, لندن کے بائیک آؤٹ کی وجہ سے نہیں نکلے؟ نہیں, لندن کا بائیک آؤٹ ایک فیکٹر تھوڑا بہت ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اصل یہ ہے کہ ہم سے لوگ ناراض تھے, اور اس کا ریزن بھی ہے. اس کا ریزن ہے پچھلے 15 سال سے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں لوگوں کی سپورٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو کچھ دینے کے لیے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک. اور پھر یہ کہ یہ بھی پرابلمس تھی کہ ہمارے یہاں جیسے جنرل امپریشن تھا کہ کوئی ڈویژن تھا, کوئی اس طرح کی بات. یہ کہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی. اور یہ ریسٹ اشور, اس شہر میں اربن ایریاز کے اندر دس از دی اونلی پارٹی جو ان کے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتی بھی ہے. اب جو لوگ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب ہم نے کچھ نہیں دیا, وہ ان کے پاس جا رہے ہیں جو دینے کے اختیار رکھتے تھے, انہوں نے کچھ نہیں دیا ہمیں. ٹھیک, آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ابھی اور بہت سی باتیں کرنی ہیں, خاص طور پہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی, اور یہ جو ایک طرف اتحاد, دوسری طرف لوگوں کا چھوڑ کے جانا. تو خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے ناظرین, لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے بلدیاتی الیکشنز اور ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے, جو 9 سیٹوں پر الیکشن ہونے. ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی جاوید حنیف صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے خواجہ سہیل منصور نے, جنہوں نے ریسنٹلی کل گزشتہ روز جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو خیر بات کہہ کے اب جوائن کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ دونوں مہمانان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی تھی کہ ہم جو ہیں وہ جس وقت خواجہ سہیل منصور صاحب ذرا دکھا دیجئے 3 منٹوں میں, تاکہ میں خواجہ صاحب کو بتا دوں کہ خواجہ صاحب آپ کہہ رہے تھے نا کہ حکومت نہیں چھوڑی, یا یہ کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جوائن کر لیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کچھ عرصے پہلے, تقریباً کوئی 1 ہفتہ قبل میرے اس پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے کیا کہا حکومت چھوڑنے کے حوالے سے, آئیے پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بھی یہی کہتے ہیں. ایک دفعہ استعفیٰ بھی دے دیا, لیکن آپ نے کہا کہ ہم, میں نے تو خود استعفیٰ دے دیا, واپس نہیں کیا, اپوزیشن سیٹس پہ نہیں جائیں گے, حکومت کے ساتھ ضرور ہیں, صحیح ہے, وزارتیں نہیں قبول کریں گے, حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, بہت عرصے رہے, سپورٹ کا بہت عرصے رہے. ٹھیک ہے جی, تو اسی قسم سے کیونکہ اس وقت پریشر تھا. اچھا, اس وقت بات تو فیکٹ ہے نا, کہ اب باتیں کھلتی ہیں نا کہ ہاں واقعی ایم کیو ایم ایک پریشر کے تحت عمران خان کی حکومت میں ساتھ تھی. تو پھر نکل بھی پریشر سے گئی تھی کیا؟ نہیں سر, لیکن نہیں تھی نا, پریشر ہٹا لیا گیا اس لیے. نہیں پریشر نہیں ہٹایا جناب. جب میں نے استعفیٰ دیا تھا نا, ایم کیو ایم کے مجھ سمیت سب کے قریب کی ساتھی رات کو ہی اٹھ گئے تھے. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ نہیں, میرے پاس فون آ گیا تھا, کیسے استعفیٰ, ہاؤ ڈیئر یو. میں نے کہا مجھے نہیں لگتا مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو دے دیا تھا نا استعفیٰ. تو پریشر دیکھیں, پریشر لینے والے ہوتے ہیں نا تو اتنے بڑے آپریشن آپ یہ بتائیے, پی ٹی آئی کو لگتا ہے نا اس میں ہے عتاب میں, آپ کو لگتا تھا نا میاں صاحب عتاب میں رہے ہیں, کتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں ان کے, یہ بتائیے گا, کتنے گھر گھر چھاپے پڑے ہیں, کتنے لوگ جیل میں رہے, 2 لوگ اٹھائے ہیں جناب. اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہو گیا. ہمارے 200 لوگ لاپتہ تھے, ہم ان کے 100 لوگ اپنے لوگوں کو بازیاب کرنے کے لیے اگر کسی سے معاہدہ کر لیں تو جرم ہے. سوال تو یہ ہے کہ اس مہذب معاشرے میں, ایک اسلامی معاشرے میں لوگ لاپتہ ہو کیسے رہے؟ دنیا میں لاپتہ ہوتے رہتے ہیں لوگ, لاپتہ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے ان دکھ کو اور درد کو کم کرنے کے لیے اگر کسی سے بات کی ہے, معاہدہ کیا, تو پہلے کیا پہلا نقطہ تھا دونوں سے, آپ ہمیں گنے تو صحیح نا, مردم شماری, اور ہمارے لاپتہ لوگوں کو رکھنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. آفیسز کو تو میں نے کبھی کہا ہی نہیں, ہماری پارٹی ڈالتی تھی, ہم نے اللہ کا شکر آفس نہیں دیے. جی خواجہ صاحب, یہ کلپ آپ نے دیکھی ہوگی, سر آپ سے بات کرنا چاہوں گا, کلپ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی. کیا کہتے ہیں یہ جو بات کی گئی ان تمام چیزوں کے حوالے سے, آپ بھی باخبر ہوں گے سر, آپ اس پوری سسٹم کا, ان تمام چیزوں کا پارٹی میں رہتے ہوئے حصہ رہے ہیں سر. آپ کی سیٹ پہ آپ نے کیس بھی زیادہ پرسو نہیں کیا, جو آپ نے ری کاؤنٹنگ کا دیا تھا, کیا وہ بھی کسی پریشر کے تحت آپ نے پرسو نہیں کیا تھا؟ جو بات خالد بھائی کو میں نے یہ کہا کہ آپ اس پارٹی کے اس وقت کنوینئر ہیں اور آپ وزارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے حقوق نہیں مل رہے تو آپ چھوڑ دیں. اور یہ اس کے بعد ان کا بیان ہے کہ کوئی اور نہیں لے گا, اور دوسرے دن اسی سیٹ کے اوپر امین الحق صاحب جو ہے برجمان ہو گئے. سر 40 دن 50 دن کے بعد دوبارہ سے امین الحق صاحب گئے تھے,
یہ لمبا عرصہ تھا، اگر آپ تاریخ کو دہرائیں تو فوراً سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ایم کیو ایم ایک 50 دن کا ہوگا. میں بہرحال اس میں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے. آخر اس وقت جب یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے تو انتقامی کارروائی تو پی ٹی آئی کے دور میں نون کے ساتھ بھی ہوئی. آج پی ٹی آئی نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اسٹینڈ لینا ہوتا ہے. آپ ایک قوم کے سربراہ ہیں، آپ ایک قوم کے لیڈر ہیں، آپ کے پیچھے کراچی کا پورا شہر موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چند لوگ اٹھا لیے گئے. آپ مجھے یہ کام کریں، یہ تو بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ اتنے 100 یا اتنے 1000 لوگ لاپتہ ہیں. خالد مقبول صدیقی بھائی کو میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ وہ لاپتہ لوگوں کی لسٹیں لائیں، لاپتہ لوگوں کا ڈیٹا لائیں کہ وہ کب لاپتہ ہوئے تھے. ان کے پاس لسٹیں بنی ہوئی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں. کئی بار انہوں نے وزارت عظمیٰ کو بھی دیں، کئی بار انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر کو بھی دیں. لیکن مجھے سوال یہ آ رہا ہے کہ جب آپ کا ہوم منسٹر موجود رہے، آپ کے ہوم منسٹر رہے وسیم اختر، آپ کے ہوم منسٹر رہے رؤف صدیقی بھائی، کیا اس زمانے میں آپ کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے کہ آپ یہ ساری چیزیں چیک کر سکیں؟ آپ نے جب سینٹ کا الیکشن آیا تو آپ نے جو ہے پیپلز پارٹی کو اوپن ہینڈ دے دیا. آپ نے دوسرے الیکشن آئے تو آپ نے ان کو اوپن ہینڈ دے دیا. تو پھر آپ نے کیا ڈیل کرنے کی آپ میں صلاحیت نہیں تھی؟ اچھا سر، مجھے خواجہ سہیل منصور صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کے اوپر مقدمے نہیں بنے سر؟ آپ کے گھر پہ چھاپا بھی پڑا، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے پڑتے رہے، کتنے مقدمے آپ پہ بنائے گئے 2018 کے الیکشن کے بعد؟ الحمدللہ نہیں بنا. میرے اوپر ضرور منی لانڈرنگ کے کیس بنائے گئے، میرے اوپر ایف آئی اے کے کیس بنائے گئے، مجھ پہ نیب کے کیس بنائے گئے، لیکن ملک سے بھاگا نہیں. میں نے سب کو فیس کیا عدالتوں میں. جاوید حنیف صاحب پہ بھی کیسز بنے ہیں جی. تو لیکن سر ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کیسز کی وجہ سے بھی آپ نے بہتر ہی سمجھایا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو خیر بات کہہ دیں تاکہ پریشر ختم ہو جائے، کیسز بھی ختم ہو جائیں. کیسز الحمدللہ 1 سال پہلے سارے ختم ہو چکے ہیں اور میں ایم کیو ایم سے آپ کو پتا ہے کہ 1 سال پہلے رابطہ کمیٹی سے ریزائن کیا تھا اور اسی امید پہ کیا تھا کہ شاید یہ اپنے حقوق کے لیے کسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. یہ ضرور بات کرتے تھے پرائم منسٹر کے سامنے یا اسد عمر کے سامنے میرے سیٹ کے لیے، لیکن وہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے آئیں بائیں شائیں ہو گئی، انہوں نے ان کو ٹال دیا. دیکھیں اختیارات کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اختیارات عوام دیتی ہے آپ کو، اختیارات آپ کو حکومتیں نہیں دیتی. آپ اگر یہاں پہ 24 قومی اسمبلی کے نمائندے آپ کے تھے، آپ کے پاس 6 سینٹ میں تھے، آپ کے پاس 50-56 جو ہیں آپ کے پاس صوبے میں تھے، آپ کس اختیارات کی بات کرتے ہیں؟ اچھا خواجہ صاحب مجھے بتائیے گا، مجھے ایک بات بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں، یوسف رضا گیلانی کے دور میں جی آپ لسٹ منگوا لیجئے کہ جتنے ایم این ایز اور جتنے ایم پی. خواجہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، کیا آپ پاکستان تحریک انصاف بھی جوائن کرنا چاہتے تھے؟ مجھے کچھ ایسی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب تو ہمارے پاس بھی آنا چاہتے تھے اور آپ کے صاحبزادے خود پی ٹی آئی میں ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بیٹا میرا ضرور پی ٹی آئی میں ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک باشعور بچہ ہے، وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے، میرا بھائی کہیں بھی جا سکتا ہے. میرا بھائی بھی ایم کیو ایم میں میرے ساتھ تھا جی، ایم کیو ایم میں تھا. لیکن بات یہ کہ یہ اس کے اوپر تو کوئی قدر نہیں ہے کسی کا کہ وہ کہاں جائے گا، یہ تو جمہوریت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی جوائن، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کو جوائن کرنا تھا، تو میرے خیال میں میری پارٹی بھی یہ بات جانتی ہے، پچھلی پارٹی بھی جانتی ہے، آج کی بھی پارٹی جانتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں ایک با کردار انسان ہوں، آنیسٹ انسان ہوں، اور مجھے اور کراچی کا ایک اچھا بزنس مین ہوں. مجھے تو ہر پارٹی چاہتی ہے کہ میں اس کے پاس آؤں. ٹھیک سر، ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید حنیف صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب متحدہ قومی موومنٹ کا آگے کیا لائے عمل ہوگا؟ خاص طور پہ ایک طرف یہ آپ دھرنا بھی دینے جا رہے ہیں، دوسری جانب آپ انہی حلقہ بندیوں پہ قومی اسمبلی کی تو سر وہی مردم شماری ہے نا، اس پہ آپ بلدیات یہ جو ضمنی انتخابات ہیں ان میں حصہ بھی لینے جا رہے ہیں. دیکھیں ہماری جو جدوجہد جو چل رہی ہے، آپ دیکھیں گے ہم سینسس کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، ہم جو ناانصافی ہوئی ہے کانسٹیٹوئنسیز کی، لوکل گورنمنٹ کی، ان کے لیے بھی لڑ رہے ہیں، اور ہم نیشنلی ہم الیکشن میں بھی حصہ لینے جا رہے ہیں. یہ تو ہم ریکلیم کرنے جا رہے ہیں اپنی جو اسپیس ہم سے چھین لی گئی تھی.
طاقت کے زور کے اوپر پی ٹی آئی کو دے دی گئی تھی. اس اسپیس کو ہم دوبارہ ریکلیم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اس کو ریکلیم کر لیں گے. سندھ حکومت آپ کے ساتھ ہے لائزون میں؟ نہیں, سندھ حکومت سے ہمارا کوئی تعلق اس قسم کا نہیں ہے. ہم اپنی سر جب ڈی نوٹیفائی کر دیا انہوں نے, حلقہ بندیاں ختم کر دیں آپ کے کہنے پہ, تو پھر تو سر آپ تو خود, بلکہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جی ہم شکر گزار ہیں سندھ حکومت کے کہ ہمارا اسٹینڈ سنا گیا. نہیں دیکھیں, اس سے تو ہمارا جو حق کے اوپر ہماری بات تھی نا. اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو خالد مقبول صدیقی نے آپ کو بات کہی, پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر ہم قانونی طور پہ دیکھیں تو اس وقت یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ ہوا میں ہے, کیونکہ نیچے یونین کونسل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جس کی کانسٹیچوئنسی بنانی ہے, جس کی کانسٹیچوئنسی کی ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے الیکشن کمیشن نے, وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئی. جب ایک چیز ڈی نوٹیفائی ہوگی, قانونی طور پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے, تو اس پہ سارا الیکشن سب چیزیں فاس ہیں. اور یہی ہمارا انسٹانس ہے کہ ہم جا رہے ہیں اس کے اندر. ہم کورٹوں میں بھی گئے ہیں, ہم نے سپریم کورٹ کی بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جی اس کا نوٹس لیا جائے, اور ہم یہ ایشو لے کے دوبارہ بھی جائیں گے. ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی میں کچھ اور لوگ بھی ناراض ہیں؟ کوئی ناراض نہیں ہے. پیپلز پارٹی, یہ میری ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جی اس وقت جو ہے نا, یہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے, یہ الیکشن جو ہے بالکل اس لیے بھی فاس ہے کہ اس کے آپ ووٹنگ پیٹرن دیکھ لیں کیا ہے. آپ ملیر کو اور کیماڑی کو, رورل ایریا کو نکال دیں تو ہارڈلی 4 یا 5% ووٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر. اور جماعت اسلامی کی جہاں تعلق ہے تو 12واں کھلاڑی ہے کراچی کی پالیٹکس کی. وہ انتظار کرتی ہے کہ کوئی ہارٹ ہو کے نکلے تو ہم وہ الیکشن لڑیں. جاوید بھائی, عامر خان صاحب پارٹی میں موجود ہیں؟ جی بالکل موجود, سینئر ڈپٹی کنوینر کے طور پہ موجود ہیں, لیکن نظر کہیں نہیں آ رہے ہیں سر دوبارہ سے. پھر ان کی اپنی مصروفیات ہوں گی. بات یہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت پالیٹکس ہی کرتے رہیں. اچھا, اور گورنر صاحب کے حوالے سے تو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ایک شخص آئے تھے باہر سے, ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی گئی تھیں؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جاوید حنیف صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. خواجہ سہیل منصور صاحب, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.